बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूरोप से नदीम बट के साथ, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एम नदीम बट। यहां पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस। पाकिस्तानी खानों, मसाला जात और हर किस्म के एशियाई पाकिस्तानी ग्रोसरी और कॉन्टिनेंटल फूड का सबसे बड़ा और वाहिद मेयारी मरकज इकबाल ट्रेडर्स अब ब्रसल के दिल अंदर लख्त नज़द रूबरोनिए एशियाई खुर्दोनोश नहायत ही मुनासिब दामों खरीदिए। ताज़ा सब्जियां, फल और बहुत कुछ आज ही आइए और क्वालिटी ग्रोसरी खरीदिए। हमारी एशिया सस्ते दामों सिर्फ और सिर्फ इकबाल ट्रेडर्स पर हमारे ग्रोसरी स्टोर पर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। क्वालिटी के लिए हमारा नाम ही काफी है। इकबाल ट्रेडर्स, रू ओतले नंबर 63, अंदरलख्त, ब्रसल्स। डायरेक्टर इकबाल ट्रेडर्स मजर इकबाल मिर्जा। टेलीफोन नंबर 0032 484 654786 या 0032 47 9483 984। भारत की मुतनाज़ा पॉलिसियाँ ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ ज़ालमाना रवैये और भारत में अक़लीतों के साथ नारवा सलूक के बारे में यूरोपीय पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस की ताज़ा रिपोर्ट, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की एक और रिपोर्ट जिसमें भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया गया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का ख़ुसूसी ज़िक्र शामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी RSS के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नफ़रत व अदम बर्दाश्त में मोदी सरकार हिंदुस्तान में अक़लीतों को अंधाधुंध निशाना बना रही है, जबकि दूसरी जानब अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत को अक़लीतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया था। इन तमाम बातों का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे यूरोपियन पार्लियामेंट से बराह रास्त मारूफ कश्मीरी रहनुमा व चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद, जिन्होंने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को आलमी सतह पर उजागर किया। मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आलमी सतह पर भारत के ख़िलाफ़ उठने वाले आवाज़ों की। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे अली रज़ा सैयद से। शजी, सबसे पहले आपको आज शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। भारत की मुतनाज़ा पॉलिसियों ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ ज़ालमाना रवैये और भारत में अक़लीतों के साथ नारवा सलूक के बारे में जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस की एक ताज़ा रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इससे पहले 2 रिपोर्टें आई हैं। आपको बताता चलूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट की ये रिसर्च सर्विस जो है ये 2014 में बनी थी, और उसके बाद से अब तक जो है ना ये तीसरी रिपोर्ट है कश्मीर इंडिया के हवाले से। तो इसमें जो सिटीज़नशिप लॉ है इंडिया का, उसके बारे में, अक़लीतों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, और इसके साथ साथ उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ जो 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म करके जिस तरीके से वहाँ लॉकडाउन, कर्फ्यू और जो जुल्म व सितम किया गया है उसके बारे में भी बताया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम पेशरफ्त है। यूरोपीय पार्लियामेंट के रिसर्च स्टाफ की तरफ से तैयार करदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया महीनों के दौरान, ख़ास तौर पर जब से भारत में मोदी हुकूमत दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिससे हिंदू कौम परस्ती का मुआशरे और रियासती पॉलिसियों पर जो है वो असर बढ़ गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो BJP की हुकूमत है, इस मोदी साहब का पहला टेन्योर हो या ये दूसरा हो, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये एक फ़ाशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ये फ़ाशिस्ट नज़रियों पे चल रही है। और शिवसेना जो इनका मेन बुनियादी जो इनकी नज़रियात की पार्टी है जो इनके साथ है, वो अगर उनको आप देखें कि शिवसेना का जो मोटिव है वो क्या है, वो बिल्कुल नाज़ी हिटलर की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो एंडोज़ करते हैं, और उसी तरह की पॉलिसीज़ जो है वो इंडिया में भी बनाना चाहते हैं।
تو مودی صاحب نے انہی پالیسیز کو جاری رکھے ہوا ہے جو بڑی خطرناک ہے انڈیا کے لیے بھی اور جو مینارٹیز ہیں وہاں پہ ان کے لیے بھی۔ بھارت کی مودی حکومت نے ایک متنازع شہریت کا قانون متعارف کروایا جس نے بھارتی معاشرے میں تقسیم اور احتجاج کو فروغ دیا۔ لوگ اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آج کی اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو بھارت اس وقت کرنے جا رہا ہے یہ چیزیں نازی ہٹلر نے 1930s میں کیا تھا۔ تو آج کی دنیا میں بھارت کے یہ اقدامات جو ہے وہ عالمی برادری کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، حالانکہ عالمی برادری کے جو اقتصادی روابط ہیں، انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے باوجود ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ یورپین اگر یونین کو دیکھیں تو یورپین یونین کا جو مین پلر ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کا، تو اس پہ یہ کب تک برداشت کر سکتے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اپنی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے جو اقلیتوں کے ساتھ اور خاص کر جو مسلم مینورٹیز ہیں انڈیا کے اندر ان کے ساتھ جس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو اسٹیٹ لیس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ہمارے بچوں کو اغوا کر کے انڈیا کے کیمپوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو اپنے گھروں سے 2,000 میل دور پہ رکھا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو انڈیا کی یونیورسٹی میں جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا عالمی برادری زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے آج یورپین ریسرچ سینٹر کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پچھلے سال ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس نے بھارت میں صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافے کو اجاگر کیا ہے، جس سے بھارت میں صحافت کی آزادی کی موجودہ صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، ابھی صرف کچھ 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، کشمیر کی ایک بچی جو ہے وہ جرنلسٹ ہے، اس نے ایک کمنٹس کیے، اس نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا جو وہ سمجھتی تھی کہ یہ صحیح ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہراساں کیا گیا۔ وہاں پہ آپ اپنی طرف سے کوئی حق کی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ مودی سرکار نے جس طریقے سے جرنلزم پہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، اور آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، وہ میڈیا جو صرف اور صرف مودی کی زبان بولتا ہے اور جو کشمیریوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کو تو نہیں روکا جاتا، لیکن جو بھی تنقید کرتا ہے مودی گورنمنٹ پہ اس پہ جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستانی کھانوں، مسالہ جات اور ہر قسم کے ایشیائی پاکستانی گروسری اور کانٹیننٹل فوڈ کا سب سے بڑا اور واحد معیاری مرکز اقبال ٹریڈرز اب بسل کے دل اندر لخت نزد ریل بھونیے ایشیائی خورد و نوش نہایت ہی مناسب داموں خریدیے، تازہ سبزیاں، پھل اور بہت کچھ آج ہی آئیے اور کوالٹی گروسری خریدیے۔ ہماری اشیاء سستے داموں صرف اور صرف اقبال ٹریڈرز پر ہمارے گروسری اسٹور پر تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ کوالٹی کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے، اقبال ٹریڈرز، اوتلے نمبر 63 اندرلخت برسلز، ڈائریکٹر اقبال ٹریڈرز، مظہر اقبال مرزا، ٹیلی فون نمبر 0032 484 654786 یا 0032 47 94 83984۔ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ رپورٹ میں اندیہ دیا گیا ہے کہ نئے قوانین جموں و کشمیر کی آبادی کے تناسب کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ہے، جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بھارت پچھلے 70 سال سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی مختلف انداز میں کوشش کرتا رہا ہے، اور اب جب سے مودی سرکار پاور میں آئی ہے، انہوں نے ایک تو طاقت کا استعمال، بے دریغ طاقت کا استعمال کیا، پیلٹ گن کا استعمال کیا، انہوں نے گھروں کو تباہ کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیک انکاؤنٹر کر کے ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا۔ تو لیکن آزادی کی تڑپ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی، وہ اس کو ختم نہیں کر سکے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیموگرافی چینج کرنے کی ان کی کوشش ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب کشمیریوں کا فرض بنتا ہے، جو کشمیریوں کے ہمدرد ہیں ان کا فرض بنتا ہے
پاکستان کی ڈیوٹی ہے کہ اب اس عمل کے خلاف عملی طور پہ ہمیں جو عالمی ادارے ہیں ان میں جانا چاہیے، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جانا چاہیے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ عالمی عدالت انصاف میں بھی جانا چاہیے کہ بھارت جو مظالم کر رہا ہے ان کے کیسز جو ہیں وہ وہاں لے کے جائے۔ امریکی کمیشن کی اجرا کردہ رپورٹ میں بھارت کو بطور تشویشناک ملک نامزد کرنے کے معاملے کے بعد امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کا جو ہے وہ اطلاق کیا ہے اور اس کی سفارشات کر دی ہیں۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ اقوام متحدہ کی آزادی اظہار کے فروغ اور تحفظ کے کمیشن کے اسپیشل رپورٹر ڈیوڈ کائے کی جو حالیہ رپورٹ ہے، اور اب یورپین پارلیمنٹری ریسرچ سروس کی تازہ رپورٹ جو آئی ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے؟ دیکھیں سب سے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل جو ہے اس نے 2018 جون 2018 اور جولائی 2019 میں جو 2 رپورٹس نکالی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور یورپین یونین کا یہ جو ڈاکومنٹ آج آیا ہے یہ بھی اس میں بھی اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی برادری جو ہے اس کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا، اور بھارت کی جو پالیسیز ہیں وہ میں تو سمجھوں گا کہ بھارت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آج بھی انڈین جو سول سوسائٹی کے کچھ سیگمنٹ جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے، لیکن یہ جو حق کی آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکے گا۔ ایل او سی پر معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں۔ لانچ پیڈ سے متعلق آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھارت ہمیشہ سے ریاستی دہشت گردی کرتا رہا ہے، اور بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ طاقت کے بل بوتے پہ وہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کر لیں گے۔ دیکھیں کنٹرول لائن پہ جو سیز فائر لائن ہے اس پہ ڈیلی بنیادوں پہ ابھی چند دن پہلے بھی جو ہے وہ شہادتیں وہاں ہوئی ہیں، ڈیلی زخمی ہو رہے ہیں لوگ۔ یہ صرف اور صرف عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے اور پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے مضموم جو اس کے مقاصد ہیں، خاص کر جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے اور کشمیریوں کی جو تحریک ہے اس کو دبانے کے لیے وہ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ فیل ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت دھونس اور ہٹ درمی کے ذریعے زیادہ دیر تک حقائق پر پردہ ڈال سکے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں اس وقت جو میڈیا ہے اور خاص کر جو سوشل میڈیا ہے، اس وقت آپ ہر چیز کو دبا نہیں سکتے۔ آپ کچھ چیزوں کو تو دبا لیں گے لیکن سب پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، تو جو سچ ہے وہ نکل کے رہتا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام 5 اگست 2019 سے اب تک شدید بھارتی محاصرے کا شکار ہیں، اور اب کرونا وائرس کے بہانے بھارتی حکومت کو مزید مظالم کرنے کا موقع مل گیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک 9 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور وہاں پہ جو ظلم بھارتی حکمرانوں نے کیا ہے اس وقت تک، وہ دیکھیں ادویات وہاں نہیں تھی، اسکول بند تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا فوڈ کی شارٹیج تھی۔ آج انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کا ایک اہم جزو ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ آج 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی پابندی اٹھائی، پھر پابندی لگا دی، اور مسلسل جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے۔ ایون کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ 100 میٹر کے فاصلے پہ رہتے ہوئے 25 دن کے بعد ان کو خبر ملی۔ تو یہ ظلم جو ہے نا، یہ یورپ میں لاک ڈاؤن ہے، دنیا اب لاک ڈاؤن کو سمجھتی ہے، لیکن یہاں پہ کم از کم ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، ہمارے پاس فون کی سہولت ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، اپنے لو ون جو ہے ان کے ساتھ ہم ان کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یہ حق بھی چھینا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کو آخر میں جو ہے وہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میری تمام کشمیریوں سے اور تمام کشمیریوں کے ہمدردوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک تو یونائٹڈ ہوں، اور جو اس وقت دنیا میں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، خاص کر ای میلز کے ذریعے آپ یہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان تک پہنچیں۔ آپ اپنے علاقے کے ریپرزنٹیٹیو کو خط لکھیں، اور ایک خط نہ لکھیں بلکہ بچوں سے بھی لکھوائیں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ملتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے، کیا کیا ظلم کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے آپ دو لائنیں لکھ کے آپ ان کو بھیجیں۔ ہر کشمیری اور ہر پاکستانی جہاں بھی ہے، اگر وہ سارے ایک میل اپنے جو ریپرزنٹیٹیو ہے ان کو بھیجیں تو آپ دیکھیں گے اس میں بڑی تبدیلی آئے گی۔
بالکل ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی قوانین عالمی انسانی حقوق کے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ ہندوستان نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ انڈیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف بین الاقوامی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ تنازع کشمیر کے پرامن و مستقل حل کے لیے اپنا منصفانہ کردار ادا کرے۔ یقیناً آنے والی تمام رپورٹس اور یورپین پارلیمنٹری ریسرچ سروس کی رپورٹ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین اور سٹاف کے لیے تیار کی گئی ہے تاکہ انہیں ان کے پارلیمنٹری ورک میں علاقائی معلومات کے بارے میں معاونت مل سکے، اور ایسی رپورٹیں یقیناً عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مستقبل میں راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست اور ہوسٹ ایم ندیم بٹ کو برسل اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ میں ہوں ایم ندیم بٹ اور میں رکھتا ہوں آپ کو یورپی دارالحکومت برسل، یورپی پارلیمنٹ، نیٹو ہیڈ کوارٹر اور یورپ کے دیگر اہم ترین اور فیصلہ ساز اداروں کی ہر خبر سے ہر لمحہ باخبر۔ معاملات بین الاقوامی سیاست کے ہوں یا بین الاقوامی تحفظ کے، یورپ کے اہم ترین اور فیصلہ ساز اداروں کی ہر خبر سے ہر لمحہ باخبر۔ تارکین وطن کی سیاست میں شمولیت اور اس کے اسرار و رموز، معاملات بین الاقوامی سیاست کے ہوں یا بین الاقوامی تحفظ کے، یورپ کے اہم ترین اور فیصلہ ساز اداروں کی ہر خبر سے ہر لمحہ باخبر۔ میں ہوں ایم ندیم بٹ۔